बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबी मौसम अपने अरूज की तरफ बढ़ रहा है। सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मेल मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। एक दिन एक खबर आती है, दूसरे दिन उसकी तरदीद हो जाती है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि क्या इन सियासी जमातों के पास कोई नज़रिया है, कोई बयानिया है, अवाम के पास क्या चीज़ लेके जाएंगे, क्या प्रोग्राम लेके जाएंगे। इस हवाले से कम बात हो रही है, ज़्यादा बात हो रही है सीट एडजस्टमेंट्स की, ज़्यादा बात हो रही है इलेक्टेबल्स की। इलेक्टेबल्स किसके साथ हैं, किसकी तरफ जाएंगे, कौन इशारा कर रहा है, कौन ये अलाइंसेस बनवा रहा है। ये वो सवालात हैं जिसकी वजह से आइंदा इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी पर संजीदा सवालात उठेंगे। लेकिन कल हमने ये खबर दी थी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन मामला तकरीबन तय पा गए हैं, सीट एडजस्टमेंट तक बात चली गई है। लेकिन आज मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये खबर आ रही है कि उन्होंने उसूली तौर पर फैसला कर लिया है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। पंजाब में सिर्फ वो काफ लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे। इसी तरह से एक और अहम खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आई है। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर का मुजाहिरा कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हम हर जमात के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। उन अफराद के साथ बात नहीं होगी जिन पर कोई इल्ज़ामात हैं या जिन पर कोई केसेस चल रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकती, लेकिन उनकी जमात से बात हो सकती है। तो जरदारी साहब ने आज अपनी जमात को ये हिदायत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबात में इत्तेहाद नहीं होगा। ये कितने हतमी फ़ैसले हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे, इंतखाबात नज़दीक आएंगे, बहुत सारी जमातें अपने फ़ैसले तब्दील करेंगी। पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत ऐसी ही है रवायती तौर पर, लेकिन इस बार हालात थोड़े से मुनफरिद इस वजह से हैं। एक तरफ ये दावा है, बड़ा ज़ोर का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है और इमरान खान साहब के जेल में होने की वजह से एक सेटबैक हो सकता है तमाम बड़ी सियासी जमातों को। दूसरी जानिब जो अलाइंसेस बन रहे हैं उसमें यह ख्याल भी किया जा रहा है कि एक ऐसी मखलूत हुकूमत होगी जो PDM का ही एक नया वर्जन होगी। मियाँ साहब जब पंजाब में वापस आए अभी पाकिस्तान में, तो उनको ये लग रहा था कि वो पंजाब में क्लीन स्वीप करेंगे और साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा था कि वो एक मजबूत वज़ीर आज़म होंगे, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाएगी। अब क्या हालात बने हुए हैं, नून लीग हमें प्रेशर में क्यों नज़र आती है, कुछ उसका भी आज हम जिक्र करेंगे जी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े हैवी वेट रहनुमा रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो PTI है, ये किसकी PTI है? क्या ये इमरान खान साहब की PTI? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले रहे हैं। एतजाज़ साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पीपल्स पार्टी की PTI बनने जा रही है? अपेरेंटली ऐसा लगता है। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है, कुछ इसका जायज़ा भी लेने की कोशिश करेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, एक बहुत ही क्रेडिबल सियासतदान समझे जाते हैं और उनको जो सियासी हल्के हैं, तमाम सियासी जमातों में बहुत सारे लीडर से हमारी बात होती है तो उनको अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी वज़ारत उज़्मा चलाई थी नवाज़ शरीफ साहब के जाने के बाद, वो उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती हमें। जो ख़ानदान है, ख़ानदानों से बाहर निकल के जब कोई वज़ारत उज़्मा चलाता है, उनके हवाले से भी एक बार फिर ये खबर गर्म है कि वो नून लीग को खैराबाद कहने वाले हैं, बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और एक जमात बनाने वाले हैं। हमने उन्हें मैसेज किया था, अभी तक जवाब नहीं आया। जवाब आता तो मैं ज़रूर उसकी तस्दीक भी आज के प्रोग्राम में शामिल करती। फिर एक और मामला है जनाब इलेक्शन कमीशन में, जो PTI के इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला है, कल उसकी समात भी होनी है और ये समात बड़ी अहम है। ये इलेक्शंस, इसका महवर और मरकज़ ये बना हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान आइंदा इंतखाबात में होगा या नहीं होगा। तो कल जो समात होनी है उसका असर होने वाला है सारे मामले पे। इसी तरह से जो निगरान काबीना में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जानिबदार समझा जाता है, उनको हटाए जाने का मामला भी समात के लिए मुकर्रर है। तो ये जो समातें हैं इनका क्या इम्पैक्ट होगा आज के प्रोग्राम में, उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। जरदारी साहब ने बहुत फोकस किया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। बिलावल साहब काफ़ी बड़े बड़े वहाँ पे कन्वेंशन और जलसे कर चुके हैं। बलूचिस्तान में इससे पहले उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था। लेकिन जो असल महाज है वो पंजाब है। पंजाब में क्या सूरत हाल बनेगी, तख्ते पंजाब की लड़ाई में IPP एक बड़ी स्टेक होल्डर बन के उभरेगी या नहीं उभरेगी, उनके पास ऐसा कौन सा लीडर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
کے متبادل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جو عمران خان صاحب کے متبادل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. تو کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جی. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف صحافی تجزیہ کار امتیاز عالم صاحب، رضا رومی صاحب اور عبدالقیوم صدیقی صاحب. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. رضا، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. کل جب ہم بات کر رہے تھے تو استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ میں انڈرسٹینڈنگ ہونے والی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ، اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں، اور آج ایک دم سے یہ خبر آئی ہے کہ نہیں ہوگا اتحاد استحکام پاکستان پارٹی سے. کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے اس وقت؟ کیا نون لیگ اپنے جو سیاسی فیصلے ہیں وہ آزادانہ طور پہ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا کسی پریشر میں ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس طرح سے ہے کہ نون لیگ کے اوپر پریشر تو بہت ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے، اور پریشر جو ڈالنے والے ہیں وہ بھی آپ واقف ہیں ان سے، ناظرین بھی واقف ہیں. لیکن ان کی جو ڈیمانڈ ہے آئی پی پی کی وہ بہت زیادہ ہے. مثلا وہ 19 یا 20 سیٹیں ایم این ایز کی مانگ رہے ہیں اور 44 سیٹس وہ مانگ رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے. جبکہ دیکھا جائے تو اس وقت تک آئی پی پی کوئی اپنا جو ہے امپیکٹ نہیں بنا سکی. نہ تو ان کے پاس کوئی سینٹرل کیرزمیٹک لیڈر ہے جو کہ لوگوں کو ووٹ گارنر کر سکے. وہ ایک آماج گاہ ہے پی ٹی آئی کے چھوڑے ہوئے لوگوں کی. بنیادی طور پر وہ لوگ جو کہ پریشر میں یا اپنی مرضی سے یا عمران خان کی بہت زیادہ محبت میں یا بہت زیادہ عداوت میں پارٹی چھوڑ کر کسی اور پلیٹ فارم کے متلاشی تھے، وہ اس میں موجود ہیں. اب پی ایم ایل این جو ہے اس وقت وہ اس پہ جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ چونکہ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ موسٹ لائکلی اقتدار پی ایم ایل این کو ہی جائے گا فروری کے انتخابات کے بعد، تو وہ ایک پاورفل پوزیشن میں ہے جہاں پہ وہ اپنے ٹرمز پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، کسی اور کے ٹرمز پہ نہیں کریں گے. بنیادی ایشو تو یہ ہے. اب آگے دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت نون لیگ کو بھی پنجاب میں جتنی حت الوسع سپورٹ کی ضرورت ہے حکومت سازی میں ان کی مدد آئے گی. لیکن میرے خیال سے آئی پی پی سے وہ ان کو کوئی بہت زیادہ توقعات نہیں ہے، بلکہ آئی پی پی کا تو فائدہ ہی ہوگا، فیور نون کی طرف سے ہوگا. جی اچھا امتیاز صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک پارٹی جن حالات میں بنی ہے، یہ کہنا کہ وہ بالکل امپیکٹ اپنا کریٹ اگر لوگوں میں نہیں کر پائی لیکن سسٹم میں تو ظاہرہ ان کا امپیکٹ ہے، وہ کہاں پہ ایڈجسٹ ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ کل بھی ایک شمولیت ہوئی ہے ہمایوں اختر صاحب کی، جو بھی سیاستدان ہیں ادھر ادھر کے، اور بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی جائیں گے آئی پی پی میں. تو آئی پی پی میں ایک سائزیبل لوگ تو شامل ہو چکے ہیں. رضا کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مرکزی اس طرح کا لیڈر نہیں ہے، جیسے عمران خان صاحب خود لیڈر تھے. جہانگیر ترین کی وہ اپیل نہیں ہے، علیم خان صاحب کی بھی آپ کو لگتا ہے وہ اپیل نہیں ہے؟ کیونکہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پنجاب میں سیاست تھی اس کو چمکانے والے یہی دونوں افراد تھے. ہم جس طرح کے فریم ورک میں بات کر رہے ہیں، میں یا رضا یا آپ کو کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ جنہوں نے بساط بچھائی ہے وہی یہ فیصلہ کریں گے. اور جس بساط میں شامل ہو گئی ہے مہرے کے طور پر نون لیگ یا آئی پی پی، اس طرح جن لوگوں نے بنائی ہے اور جنہیں لانچ اب کر رہے ہیں نون لیگ، جو لوگ نون لیگ کو لانچ کر رہے ہیں، جو باپ کو لانچ ادھر بھی کر رہے ہیں ادھر بھی کر رہے ہیں، جو ایم کیو ایم کو جس جگہ الائن کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا گیم تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ان قوتوں جسے آپ ماورائی قوتیں کہتے ہیں. ماورائی قوتوں تک میری تو پہنچ نہیں ہے کہ کتنا کسے دیا جائے گا. لگتا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نواز نے امید لگائی تھی، جس پر بہت نواز شریف صاحب کا بڑا استقبال کیا گیا تھا، تو لگتا یہ ہے کہ وہ امیدیں بر آتی مجھے نظر نہیں آتی. وہ امید دو تہائی اکثریت کی تھی آپ کے خیال میں؟ یا ایون پنجاب بھی پوری طرح دیں گے. وہ ایک لاڈلے کا ہائیبرڈ نظام بنا کے انہوں نے دیکھ لیا ہے، تو ایک دوسرا جو سپر لاڈلا جو ہے، وہ جو پہلی بہت ہیوی ویٹ ہے اور 3 بار ان کا تلخ تجربہ ہو چکا ہے. نواز شریف کسی کے کٹ پتلی بن کے نہیں بیٹھیں گے حکومت پہ، وہ بڑے ایک طاقتور وزیر اعظم ہونا چاہیں گے. تو لہذا اگر وہ اپنی طاقت پہ نہیں ہو پائیں گے تو کسی کی طاقت پہ
وہ بننا چاہیں گے تو انہیں اسی طاقت کیوں دی جائے گی؟ انہیں وہ چاند بھی مانگ رہے ہیں اور کھلا میدان بھی مانگ رہے ہیں. تو چاند تو مل سکتا ہے، گرہن زدہ ملے یا آدھا ملے، یا 4 تاریخ کا ملے یا 10 تاریخ کا ملے یا 20 تاریخ کا ملے. تو چاند تو اگر ملے گا بھی تو وہ بھی اسی سائز کا جتنا کیا انہیں رکھا جائے گا جس اوقات میں. اسی طریقے سے آئی پی پی جو ہے، میرا خیال ہے کہ 20 سیٹیں ابھی وہ کم مانگی ہیں انہوں نے. ابھی ان میں آئی پی پی بھی اور لوگ بھی شامل ہونے ہیں. پھر تحریک انصاف نے بھی کچھ نشستیں جیتنی ہیں پنجاب میں. آخر بالکل تو خالی یہ بھی نہیں الزام لگوایا جائے گا کہ ابھی دیکھیں آخر تحریک انصاف کے بھی تو کچھ لوگ جیتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کی پنجاب میں 10-15 سیٹیں لینے کی حقدار تو ہے. تو لہذا یہ جو کھچڑی پک رہی ہے یہ ہم دیکھیں گے ذرا. اب نامینیشن پیپر داخل ہوں اور اس کے بعد جب وہ اسکروٹنی ہوگی تو پھر پتہ پڑے گا کہ کن کے کتنے انتخابی نشان الاٹ ہوئے ہیں. صحیح. اچھا، جہاں آئی پی پی ہوگی وہاں پہ مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. اچھا، اور جب مسلم نواز کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو شاید وہاں پہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو. کیونکہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ بھلا کسی بھی نشان پہ ہوگا تو آئی پی پی والوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے. کیونکہ لوگ جو چھوڑ کر گئے ہیں پارٹیاں یا جنہیں خود عمران خان نے نکالا تھا یا آئسولیٹ کیا تھا، اب وہ انہیں قبول نہیں کریں گے. تو لہذا مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ جو آئی پی پی کی سیٹیں ہیں یہ واک اوور سیٹیں ہوں گی. اچھا، آپ نے تو بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی ہے. جو آپ فارمولہ بتا رہے ہیں یا جس طرح کا ماحول بنتا ہوا اس میں تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان قیوم صدیقی صاحب نون لیگ کا ہوگا. اور نون لیگ جو ہے وہ تو 2/3 اکثریت اور ایک مضبوط حکومت اور مضبوط معیشت کا نعرہ لے کے ظاہر میاں صاحب واپس آئیں. تو اگر آئی پی پی کو بھی حصہ ملے گا، 20 سے زیادہ امتیاز صاحب کو لگ رہا ہے اور رضا کو لگ رہا ہے کہ 20 بہت زیادہ ہے نون لیگ کے خیال میں، تو کیا بننے جا رہا ہے پنجاب میں؟ مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں. اسی بات جی نون لیگ جہاں آ گئی ہے اپنے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو چھوڑ کر جس طرح سر کے بل کھڑی ہوئی ہے، اس کی اب عوام کی پذیرائی جو ہے پبلک اوپینین میں ان کی بہت گری ہے. ٹھیک ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے. لہذا میاں نواز شریف جو ہے وہ جائز طور پر پریشان ہو کر پھر سے پرانے بیانیے کی باقیات دہرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر انہیں جتنی بھی سیٹیں مل جائے پنجاب میں وہ بس صبر شکر کر کے قبول کر لیں. لیکن یہ انتخابات اگر اس طرح ہوں گے جس طرح ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہوائی باتیں اسپیکولیٹو باتیں کر رہے ہیں نا، تو پھر تو ان انتخابات کے پلے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میں ذرا قیوم صدیقی صاحب سے پوچھ لوں. قیوم صدیقی صاحب، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جو اس وقت نئی جماعت جو بنی ہے اور پھر ایک پرویز خٹک صاحب کی بھی جماعت ہے، وہ بھی آئے روز کوئی ایسا بیان داغ دیتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسپیکولیٹو باتیں ہیں لیکن کریڈیبلٹی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا اس انتخابات کے لیے؟ بہت شکریہ تنزیلہ آپ کا، اور رضا رومی صاحب کو اور امتیاز عالم صاحب کو سننا واقعی ایک ٹریٹ ہوتا ہے. مجھے بڑا مزہ آیا ان دونوں کے انالیسس سننے کا. اور جو میں اپنی بات کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے تو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس گیرج کی مانند لگتی ہے جہاں پہ مستری انجن کھول بیٹھے اور پھر اس کو سمجھنا ہے کہ انجن بند کیسے کرنا ہے. تو اب یہ مستریوں کے اوپر مبنی ہے کہ وہ کیسے اس انجن کو جو ہے وہ بند کریں گے تاکہ پھر گاڑی جو ہے وہ چل سکے. لیکن جس طرح سے پرزے ہوا ہے انجن سیاست کا، اس میں ایک طرف مجھے ایک امید بھی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک خدشات جو ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ جمہوریت کے حوالے سے یہ کس حد تک جو ہے وہ بہتر ہوگی صورتحال. لیکن جو 2 بڑی یا 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، امتیاز عالم صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے وہ کھو گیا، اس بیانیے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پہلے بھی 3 دفعہ آپ سے لڑا تھا، آپ سے پھر 4تھی بار لڑ پڑے گا. تو کون نہیں لڑے گا؟ میں نہیں لڑوں گا. اور ہماری انتہائی
جو دل عزیز اور پاپولر مقبول جماعت ہے وہ قبول نہیں ہے، اور اس قبولیت کے حوالے سے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھوں گا سر، مجھے خدمت کا موقع جو ہے وہ فراہم کریں۔ تو تمام جو ہیں وہ ہر کوئی جو ہے وہ خدمتگار بننے کے لیے ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو استحکام پارٹی ہے یا دوسری نظریاتی پارٹی ہے پرویز خٹک صاحب کی ہے، اور تیسری جو ہے یہ اب ایک اور طرح کی پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے اندر ہمیں ڈومیننس پاکستان پیپلز پارٹی سے نکلے ہوئے لوگوں کی نظر آتی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ابھی منڈے جو ہے وہاں پر ایک الیکشن کمیشن میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونے والی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، انٹرا اس کے پارٹی بعد جو ہے وہ الیکشنز۔ ڈیسائیڈ ہوگا۔ جی ہاں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے، لیکن بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جب بہت ساری چیزوں کو دیکھے گا تو بہت ساری چیزیں دیکھے گا، وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو میں اسی والے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک انتہائی اہم ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر۔ اچھا، ہم نے نون کی بات تو کر لی، آئی پی پی کی بات بھی کر لی ہے، تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ جو کیسز کا آگے آپ سے حوال بھی پوچھوں گی، کچھ اور کیسز بھی ہیں وہ بھی اہم ہیں اس الیکشن کی طرف جاتے ہوئے، لیکن رضا جو پاکستان پیپلز پارٹی جو فیصلے کر رہی ہے، بلاول صاحب اور باقی جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان لوگوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے جن کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہیں، جن کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہیں، لیکن زرداری صاحب نے کہا جی کہ ہم پی ٹی آئی سے اتحاد نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ ان کی سیاسی حکمت عملی اس وقت آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ خیبر پختونخوا پہ بہت زیادہ فوکس پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہوا ہے، اور ان کے اندر جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بار ہمیں خیبر پختونخوا میں ایک اچھا بڑا شیئر ملے گا سیٹوں کا۔ جی تنزیلہ، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک، جیسے آپ کو معلوم ہے، ایک اس کی بڑی ایک تاریخ ہے، ایک عوامی جماعت ہے، اور اس وقت بھی اگر آپ الیکشن کے مومنٹم اور کیمپین کو اگر آپ دیکھیں تو بلاول سب سے زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں، جگہ جگہ وہ جلسے کر رہے ہیں اور وہ اپنا بیانیہ بھی بنا رہے ہیں، جو الیکشن کا بھی اپنا سیاسی اپروچ بھی بنا رہے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کے بعض جلسے تو بڑے کامیاب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اب کیا وہ یہ جلسے یا ان کی جو کیمپیننگ ہے وہ ووٹوں میں تبدیل ہوگی، یہ تو فروری میں ہی پتہ لگے گا، لیکن دوسری جانب جو ان کے والد ہیں زرداری صاحب، وہ بھی اپنے کے حساب سے اپنے پتے صحیح کھیل رہے ہیں۔ بلاول صاحب ذرا سخت تند و تیز بیانات دیتے ہیں نون لیگ کی جانب بھی اور کبھی کبھار اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی، اس کے برعکس جو ہیں زرداری صاحب زیادہ مفاہمت کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور وہ اوپن دروازہ جو ہے کھلا رکھ رہے ہیں کہ کل کلاں کو اگر مسلم لیگ نون نے حکومت بنانی ہے، ان کے پاس سیٹیں خاطر خواہ تعداد میں نہ ہوئی تو پھر وہ اتحاد ایک ان کا کولیشن بن سکتا ہے، اس لیے وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں اور محتاط طریقے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ 8 فروری کے بعد جو ہے پی وی پی بھی اس کولیشن کا حصہ بنے اگر نون لیگ کو سادہ اکثریت نہیں ملتی۔ مگر جہاں تک پی ٹی آئی سے اتحاد کا تعلق ہے، پہلے تو اس کا بڑا تذکرہ ہوا اور شاید کچھ ہماری اطلاعات ہے کہ کچھ بات چیت بھی ہوئی تھی جی پس پردہ، جی جی لیکن اس وقت جو حالات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس میں زرداری صاحب یہ رسک نہیں لیں گے، کیونکہ سندھ میں آلریڈی ان کے اوپر کافی پریشر ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک اینٹی پی 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 الائنس بھی بنا ہے، ایم کیو ایم اور نون کا معاہدہ بھی ہوا جی، ہے، اس میں جی ڈی اے بھی اور شامل ہو رہی ہے، اس میں جی بالکل جی ڈی اے بھی شامل ہو رہی ہے، اور یہ جو نگران حکومت ہے اس میں اس نے سارے جو پیپلز پارٹی کے زمانے کے اور ان کے جو فیورٹ بیوروکریٹس ہیں ان کو بھی ٹرانسفر کیا ہے، اور یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں، تو اس لیے وہ سندھ بھی اپنا نہیں کھونا چاہیں گے، اس لیے وہ انہوں نے مفاہمت کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، جبکہ بلاول زیادہ عوامی لیول بالکل کی ٹھیک ہے۔ میں ذرا ایک سیاست بریک لے لوں، بریک کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت کی سیاست ہے، امتیاز صاحب سے اور صدیقی صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے جی کہ اب ہم انتخابات کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس میں
कहीं पे कोई नज़रिया मौजूद है या नहीं? कुछ बड़ी शख्सियात पार्टियां बदल भी रही हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं जो सियासी जोड़ तोड़ का माहौल है उसमें, जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं सियासत के, उसमें नज़रिया कहाँ पे है और किस जमात के पास वाकई कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा बयानिया है जिसको लेके वो आवाम के पास जाएंगे। इम्तियाज़ साहब, आज हमने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस रहे, बड़े माहिर कानून हैं दोनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फ्रंट रो के फेसेस हैं वहाँ रहे, हुकूमतों का हिस्सा रहे, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज्वाइन कर ली है। किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों शख्सियात का पीपल्स पार्टी से अलग होकर पीटीआई में जाना? दोनों पार्टियों पे पीटीआई में पे क्या असर होगा और पीपल्स पार्टी से जाने का इनका क्या असर होगा? ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर पीपल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी के जियाले और तहरीक इंसाफ के यूथ मिल गए तो ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन होगा नून लीग के लिए। और दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो महाज बनाया गया है सिंध में, वो पंजाबी महाजर इत्तेहाद सिंधा जा रहा है उसे, और जो सिंधी पीपल्स पार्टी से पे तनकीद भी कर रहे थे या उससे दूर होना चाहते थे, वो भी सब के सब रैली कर जाएंगे। लोगों को मालूम नहीं है कि सिंध में इस बारे में कितनी कॉन्शियसनेस है और कितनी वो एलर्जिक हैं इस तरह के किसी अलायंस के जो एंटी सिंधी हो। तो मैं समझता हूँ कि सिंध में सिर्फ इस वक्त जो पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ के अलावा किसी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी सिक्योर है तो वो पीपल्स पार्टी की है। अच्छा, अभी हमें बलूचिस्तान भी नजर आ रहा है कि मामला तकसीम होता नजर आ रहा है जो इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जलसा वहाँ बहुत अच्छा हुआ है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी जीती थी। लेकिन ये सब पार्टियां जो बलूचिस्तान में अब कोशिश कर रही हैं हिस्से बखरे की, उन्हें बलूचिस्तान के जो बड़े मसले हैं उनके बारे में अभी अपनी राय देनी चाहिए। रहा पंजाब, ये जो हजरात एतजाज एहसन साहब जो शामिल हुए हैं, एतजाज एहसन लाहौर में एक बड़े उम्मीदवार होंगे। सारी पीपल्स पार्टी उनके साथ, नौजवान पीपल्स पार्टी के लोग उनके साथ शामिल होंगे और आप देखेंगी कि ये एक इलेक्शन के करीब पहुंचते पहुंचते ये एक एंटी शरीफ महाज बनने मुझे जाता लग रहा है पंजाब पे। और अगर पीपल्स पार्टी ने ये जो उम्मीदवारों की लिस्टें फाइनल होकर अनाउंस हो जाएंगी इलेक्शन कमीशन से, उसके बाद मालूम हो जाएगा कि कौन किधर है। लेकिन इम्तियाज साहब एक चीज और भी बताइए, फिर आप कहेंगे मैं स्पेकुलेटिव बातें करती हूँ, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी ये भी है मार्केट में कि ये जो सारे लोग कंस्पिरेसी की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपसे मैं पूछने लगी हूँ आपसे कि ये जो बहुत सारे लोग पीटीआई में आ गए हैं, उनके अब नए चेयरमैन समेत, अब ये बेसिकली पीटीआई के लोग नहीं हैं, तो अब ये समझा जाए कि पीटीआई हाईजैक हो गई है और पीटीआई अब किसी और की जबात हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप कह रही हैं ना कि जब इमरान खान का जलसा लाहौर में हुआ था और जब तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ के खिलाफ वाहिद मुतबादिल प्लेटफॉर्म बनी थी, तो इस तरह बनी थी कि पीपल्स पार्टी के रैंक एंड फाइल ने जो एक अरसे से नवाज शरीफ से या शरीफ खानदान से मार खा रहा था पंजाब में, और उससे पहले जब वो ज़ियाउल हक के साथ थे तब से उन्हें मार पड़ रही थी, बीबी के ज़माने से पड़ रही थी, तो उनके ज़माने में एक तारीखी एक गुस्सा है नून लीग के खिलाफ। और ये एंटी शरीफ फ्रंट पंजाब में, अब ये आप देखेंगी, मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, स्पेकुलेट अब मैं नहीं कर रहा, ये एक आप देखेंगी मकामी सतह पे, ये अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी के लोग जाके तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह आप देखेंगे कुछ हलकों में तहरीक इंसाफ के लोगों को पीटीआई वाले सपोर्ट करते नजर आएंगे। और ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये अभी सियासत में बड़ी तब्दीलियां आनी है। असल मसला क्या है कि तहरीक इंसाफ को कितना मैदान में रखा जाएगा, कितना निकाला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर तहरीक इंसाफ जो है बल्ले के निशान के साथ मैदान में रही तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और ये कहना कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, यहाँ लोग पता नहीं कौन सी इलेक्शन साइंस बयान करते हैं जिन्हें कुछ अंदाजा नहीं है सियासत का।
امیدوار مل جائیں گے. ٹھیک ہے, میں ذرا جلدی سے, مجھے بریک کی طرف دوبارہ جانا پڑے گا. میں ذرا قیوم صدیقی صاحب سے پوچھ لوں, دونوں ماہرین قوانین اور دونوں جو ہیں وہ بڑے اہم کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بنے ہوئے تھے, لیکن ظاہر ہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت تک. تو صدیقی صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب, کتنا ڈنٹ پڑے گا جو اس وقت سارا محاذ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنا ہوا اس میں؟ آپ کی جو خبر ہے اس کے مطابق آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب لوٹے ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا لوٹے ہو گئے؟ میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتی ہوں, لیکن نہیں مطلب اتنے پرانے لطیف کھوسہ صاحب گورنر پنجاب رہے, اور ادھر جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب وزیر داخلہ رہے, اور آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا, اور رضا کو بھی پتا ہے. رضا جو زیر لب مسکرا رہے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ان دونوں اصحاب کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اندر کیا جو ہے وہ تھی. اب آپ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس تھا اس میں فاروق نائک صاحب جو ہیں ان کو رکھا گیا, اور اعتزاز احسن صاحب کو بلاول نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کا مقدمہ لڑیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں اصحاب کی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کتنی رسائی تھی یا ایکسیپٹنس تھی کہ انہوں نے جو ایک کیس ہے وہ بھی اعتزاز احسن صاحب سے واپس لے لیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, نظریے کی بنیاد پہ نہیں آ رہے پی ٹی آئی میں, کچھ جہاد کرنے نہیں آ رہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مجھے ایک بات بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کون سا جہاد کرتی رہی ہے 4 سال؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ اس کی اگر آپ دیکھا جائے, اس کی تاریخ دیکھی جائے تو ان کے ساتھ جو ہونے والے ایکسپیرینسز ہیں, بٹرنس ہے جو اس پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ہے, اس سب کو دیکھ کے یہ گزری ہوئی ہیں. اور پھر آگے سب سے جو بڑی بات ہے نا تنزیلہ, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آئے یا نون لیگ آئے یا کوئی اور تیسری چوتھی پارٹی آئے یا مختلف سیاسی جماعتوں کی ایک مجموعی طور کے اوپر بننے والی حکومت ہو, ان سب کے سامنے ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہ منہ کھول کے کھڑا ہے. جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو جو معاشی بدحالی کا شکار ہے پاکستان کے اندر, اس سے آپ کو سٹیئر آؤٹ کر کے اس ملک کو باہر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور بالکل ہم بحث میں چلے جائیں گے. میں ذرا جلدی سے رضا سے پوچھ لوں پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں. رضا نہیں, یہ ساری چیز ہے جی جو اس مرتبہ حکومت میں آئے گا, آپ دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے 1 سال کے اندر. اچھا, تبھی 22 مہینے کی حکومت کی پہلے فیصل وعدہ صاحب جو ہے پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں. لیکن رضا, لطیف کھوسہ صاحب اعتزاز احسن صاحب کا جانا پی ٹی آئی میں, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ دیکھیے یہ کوئی اتنی بڑی سرپرائز کی بات نہیں ہے, کافی عرصے سے یہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے کہ ابھی جوائن کر رہے ہیں, اور بالآخر انہوں نے کر ہی لیا. کھوسہ صاحب کا, اعتزاز صاحب کا تو میں نے نہیں دیکھا کوئی امیج وغیرہ, آپ ہی سے ذکر سن رہا ہوں. کھوسہ صاحب کا البتہ میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, بڑے وہ خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کو بڑے وارملی ویلکم بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیے ان دونوں جو صاحبان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, اگرچہ کہ یہ ان کی اہم عہدوں پہ فائز رہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن ماضی قریب میں خصوصاً اعتزاز صاحب کی وہ پوزیشن نہیں رہی تھی پارٹی کے فیصلہ سازی میں. اور یہ بھی مسئلہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک لیول سے آگے وہ نہیں بڑھ سک رہے تھے پوری پارٹی کی جو ان کا سفر تھا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دونوں جو ہیں وہ موروثی بنیادوں کے اوپر ان کی لیڈرشپ آرگنائز ہوئی ہے. یعنی کہ بے نظیر صاحبہ کے بعد زرداری, اور ان کے بعد بلاول, اور بلاول کے بعد آصفہ بھٹو, لائن بڑی کلیئر ہے. اسی طرح نون لیگ میں بھی میاں صاحب اور شہباز شریف, اور اس کے بعد مریم نواز اور حمزہ, یہ ساری لائن بڑی کلیئر ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو جو ہے اپنی مزید ترقی کے چانسز نہیں دکھائی دیتے, اور سائیڈ لائن بھی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو تلخ حقیقتیں ہیں. پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اثر ہے اور جو ان کی ایک زمانے میں جڑیں ہوا کرتی تھیں, انفارچونیٹلی وہ پچھلے چند سالوں میں ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ معدوم ہو گیا ہے.
یہ امتیاز صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ یہاں پر ووٹ دیں گے، شاید ان کے کچھ لوگ ووٹ دے دیں گے، لیکن اگر آپ 2018 اور 2013 کے الیکشنز کو اینالائز کریں تو جہاں جہاں سٹرونگ ہولڈز ہوتے تھے پی 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 کے، وہاں پہ اب وہ نہیں رہے. اس لیے الیکٹورل سیاست میں کھوسا صاحب کے لیے اور اعتزاز احسن کے لیے کوئی اور اس سے ٹھیک ہے، بہتر رستہ ان کے لیے یہی اچھی منزل ہے. اچھا، ایک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جی، آخر میں شاہد خاقان عباسی صاحب، میں واپس آ رہی ہوں، قیوم میں صرف ایک سیکنڈ میں آ رہی ہوں، بس ایک سیکنڈ میں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آخری سیگمنٹ میں ان کے کنکلوڈنگ ریمارکس شامل کرتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی قیوم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک پر جاتے ہوئے، وقت بھی میرے پاس کم ہے، اسی میں آپ اپنا آخری کامنٹ جو ہے وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اس پہ بھی کر دیجیے گا. دیکھیں، رضا رومی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، ہاں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے جو ہیں وہ لوٹے نہیں ہو سکتے. پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے اپنی پارٹی بنانے والے جو ہیں وہ لوٹے ہوں گے، اور جو ہے وہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جانے والے سرفراز ہوں گے، اور باقی جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ شودر ہیں جن کو وہ سارا صورتحال ہے اس میں. تو جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن کے بعد اپنی کوئی پارٹی جو ہے وہ اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب ظاہر ہے ایک ہیوی ویٹ پالیٹیشین سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں، لوگ ان کو بڑا کریڈیبل سمجھتے ہیں اور ان کو لے کے ہیڈ لائنز بنتی رہتی ہیں. وہ کیوں ناخوش نظر آتے ہیں نون لیگ سے؟ نہیں، نون لیگ میں ایسی کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے. وہ مجھے نون لیگ کے ایک بہت ہی خاندان کے بڑے ایڈوائزر نے بتایا کہ یہ اب تو بات ختم ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں ساری گل ہو گئی ہے، اب تو پارٹی یہ رہ گئی. تو گل ہو گئی ہے تو جن سے گل ہوئی ہے تو پھر وہی فیصلے کریں گے. ان کے ٹکا ٹوکری ہو گئی ہے نون لیگ پنجاب میں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس بڑا مضبوط سٹرکچر ہے انتخابی حلقوں میں، ان کے پاس بہت سٹرونگ سٹرکچر ہے، بلکہ سب سے زیادہ سٹرونگ اگر کوئی انتخابی سٹرکچر ہے تو ان کا ہے. لیکن ان کی کوئی فضا نہیں بن رہی. آپ دیکھ ہی رہے 12 دن سے بیٹھے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں وہ، اور ٹکٹ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. رضا، لاسٹ کامنٹ. جی دیکھیے، آپ نے شاہد خاقان عباسی کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت قابل سیاستدان ہیں، اور سیاستدانوں کی جو ہماری کراپ ہے اس میں وہ ان کی کمپیٹنس اسی وقت ظاہر ہوئی کہ جب انہوں نے بڑے مشکل حالات میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا نواز شریف کے نکالے جانے کے بعد، اور اس کو بڑے احسن طریقے سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے نبھایا، جہاں پہ ان کی صلاحیتیں ابھر کر آئیں. جب سیاسی پارٹیاں اس طرح کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیتی ہیں یا ان کو ناراض کر دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ظلم کی بات ہے. اور شاہد خاقان عباسی اب اپنی پارٹی بنائیں گے، وہ پتہ نہیں کتنے سال میں بنے گی، کیا اس کا فیوچر ہوگا. تو نقصان ہے ملک کا، نون لیگ کا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے، آنے والی پارلیمنٹ کا بھی نقصان ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. بہت شکریہ رضا رومی صاحب، امتیاز عالم صاحب، عبدالقیوم صدیقی صاحب. جی ہم نے کچھ سیاسی حالات و واقعات جو اس وقت چل رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، اس پہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھا. یہ حالات مزید بدلتے جائیں گے، اس میں بہت ساری انہونی باتیں بھی ہوں گی جس کی پیشگوئی نہیں کوئی کر سکتا. ایسی چیزیں بھی رونما ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیں گی کیونکہ پاکستان میں انتخابی سیاست ایسی ہی پیچیدہ ہے اور بہت آسان نہیں ہے اس کا انالیسس کر لینا. آج کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.